अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और हमने एक नया सिलसिला आपके लिए शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोगों से बात करें। इनिशियली तो ये था कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं उनके हवाले से बात की जाए। इनमें मेल और फीमेल जर्नलिस्ट दोनों शामिल हैं। हमने देखा है अक्सर कि सहाफ़ी दूसरों की स्टोरीज लाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन खुद उनकी ज़िंदगियों में क्या चैलेंजेस हैं, उनको इस शोबे से वाबस्तगी की क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, नहीं मिली, उनकी इंडिविजुअल ऐसे कौन से काम हैं जो वो कर रहे हैं और जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इसी तरह की कोशिश हमारी है कि इन इंटरव्यूज में उन तमाम चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। फोकस करने का मकसद एक ही है ताकि जो लोग भी, जिन लोगों तक भी हमारी इंटरव्यूज पहुंचते हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस की करता धरता हो, उनकी खुद की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि इन सारे मामलात में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो इसका मकसद है। मकसद ये है कि साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि हम उन लोगों को जानें, उन सहाफ़ियों के काम को जानें, उनको एक तरह अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर हमने देखा है कि जो उनका काम होता है वो ज़्यादा फोकस में नहीं लाया जाता, और ख़ास करके जब हम ऐसे इलाकों की बात करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बिल्कुल स्पेस भी नहीं देता। मतलब बलूचिस्तान आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा का जो जगह है, सूबा है, कितने ज्यादा काम वहाँ हो रहे हैं, लेकिन यह है कि वहाँ के सहाफियों को उस तरह से टाइम नहीं मिलता। इसी तरह आज हमने जो नशिस्त की है, स्पेशली ऑर्गेनाइज, उसका भी मकसद ये है कि बलूचिस्तान में ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जिनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आज बात करने की। लेट्स सी कि हमारे पास क्या निकलता है आज की डिस्कशन से, आज की बातचीत से। मेरे साथ शामिल हो रही हैं सीमा बतूल, बलूचिस्तान से, कोयटा से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया और मतलब आप हमसे बात करी हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। कैसे आप? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गए, आई थिंक फ्यू मिनट्स। कोई एंड लेट नहीं थैंक यू हुआ। सो मच, अच्छा। नहीं, नाइस टू सी यू। थैंक मैंने यू। आपको देखा नहीं था एंड आई हैव सीन यू टुडे, थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा हो गया, हाँ। अच्छा सीमा, में चूंकि हमारा पैटर्न यही होता है कि हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान आते हैं हम खुद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना तारुफ कराएं। तो तो मेरा नाम सीमा है और मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं शिरकतगाह वुमेन रिसोर्स सेंटर के साथ काम भी करती हूँ, एंड उसके साथ मेरी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, और कई सालों से वॉलंटियर कर रही है, काम कर रही है। जी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा है, मतलब वॉलंटियर काम करने का। और आप जिस तरह बता रही कि हजारा कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और उसकी तहरीक से आप वाबस्ता भी हैं, तो कुछ बताइए इस तहरीक के से वाबस्तगी का सफर आपका कैसा रहा, कब शुरू किया, और अब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बलूचिस्तान के प्रोविंस के हवाले से। बेसिकली आई एम अ पॉलिटिकल राइट्स एक्टिविस्ट, तो उसके हवाले से मेरे जो ताल्लुक है वो एक सियासी जमात से हैं, और हज़ारस के जो पाकिस्तान में और स्पेशली क्वेटा में हमारे जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो पहले बहुत पहले बने थे, लेकिन मैंने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत पहले यानी 2007-8 की बात है जब मैंने एज अ आर्म मेंबर मैंने ज्वाइन किया था। आई डिडेंट नो एक्चुअली कि सियासत का मकसद क्या है, वो मेरे अंदर एक जज्बा था कि आना है और काम करना है। तो बेसिकली आई वाज नॉट सो मच इन अ पैटर्न कि मुझे पता होगा कि सियासत में औरतों की शमूलियत क्या है, ज़रूरत क्या है, किस तरह काम करना है। और वो तो कई सालों से इसी तरह एज अ मेंबर मैंने रहा, लेकिन जब उस वक़्त जब क्वेटा में बहुत सारे मामलात पीक पे था, यानी ख़ास तौर पर मैं हज़ारा किलिंग की बात कर रही हूँ, उन दिनों पे हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे हमें जो ख़वातीन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो लेक कर रहा है।
اور اسی وقت جو ہے اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مین اسٹریم پہ آنا ضروری ہے اور فرنٹ پہ کام کرنا ضروری ہے. تبھی میں نے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی خواتین ونگ میں جو ایک پروسیس ہوتا ہے انٹرنلی جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے اس پہ میں نے حصہ لیا. تو فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ خواتین ونگ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی آن 2018 کی بات ہے, سوری 16 کی بات ہے, جب میں 16 میں جو ہے ایز اے زونل یونٹ جو خواتین ونگ ہے اس پہ میں پریزیڈنٹ منعقد ہو گئے. تو اس کے بعد تو یہی سلسلہ جاری رہا اینڈ آئی ہیو بین پریزیڈنٹ آف خواتین ونگ فار مور دین 3-4 ایئرس. تو ریسنٹلی جب وہ معاملہ بنی تو پیچھے سے کیونکہ مزید خواتین کو آنے تھے تو وہ سلسلہ بھی جاری رہا. پھر میں نے دیکھا کہ ڈیسیجن میکنگ لیول پہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ ہمارے ایگزیکٹو کونسلز ہوتی ہے اور سی سی کے جو ممبران ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں سے جو ہے میں نے ممبرشپ جو ہمارے نامزدگی کاغذات وغیرہ پروسیجر ہوتے ہیں وہ میں نے جمع کیا اینڈ وہاں پہ بھی میں ایز اے سی سی ممبر جو ہے لاسٹ ٹینیور پہ بھی میں تھی, ابھی اس ٹینیور پہ بھی ریسنٹلی میں آ گئی ہوں سی سی میں. تو ابھی یہ کام جاری ہے, یہ سلسلہ سفر اس طریقے سے شروع ہوا. اینڈ اس کے علاوہ جو باقی ایکٹیویزم کا کام ہے وہ تو بہت سارے ہمارے گروپس ہوتی ہے خواتین کی جو گروپس ہیں اور کوئٹہ کی جو سول سوسائٹی ہے ایچ آر سی پی میں ہمارے ایچ آر سی پی بہت اچھی طریقے سے کام کرتی ہے, ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہے کام جاری ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویو ہے کہ جو اس وقت کے ہمارے خواتین کے لیے جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں ایک سیف اسپیس ہے جہاں پہ ہم اپنی بات کر سکتی ہیں, اپنی ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں. تو میں ویو کی بھی ممبر ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والی خواتین کو کیا ایسے مسائل درپیش ہیں جو ہمیں عام مین اسٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتے؟ اگر ہم بیسیکلی جو ایشوز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہے میرے خیال میں. اگر اس کو ہم تھوڑا سا براڈر لیول پہ دیکھیں, اگر اس کو ہم جینڈر لینس دینا چاہیں تو بلوچستان میں تو عرصے دراز سے بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اس وقت وہ پاکستان میں بھی ہے لیکن اگر بلوچستان کانٹینٹ سے دیکھیں وہ زیادہ چیزیں ولنریبل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ مینلی اگر ہم یہاں پہ شروع کریں جو اکنامک جو ڈپریویشن ہے وہ بہت جس کی وجہ سے جو ہے بہت اور سارے معاملات جو ہے جنم لیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور وہ ایک جو گیپس ہے بٹوین دی سٹیزن اور جو ریاست کے درمیان کی جو ایک کلش ہے اور جو ایک انسرجنسی ہے ماضی میں. ابھی تو بلوچستان کو اگر اس لحاظ میں تھوڑا سا زیادہ اس کو کنسائز کرو یا نیرو ڈاؤن کرو تو ابھی کوئٹہ کے حالات بہتر ہے. کئی اسی گورنمنٹ میں جو ہے تھوڑے سے حالات بہتر ہے لیکن پھر بھی اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح جو ایک آئیڈیل سچویشن ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہمیں چاہیے. جب آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اگر اس کو نیرو ڈاؤن کرے آپ انسرجنسی کی بات کرتے ہو, یہاں پہ بلوچستان میں مسنگ پرسن ہیو بین دا موسٹ جو ہے برننگ ایشو ناٹ اونلی ان بلوچستان بٹ آئی تھنک ان آل اوور پاکستان ان دا ورلڈ ایون دو. تو جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اگر مسنگ پرسن کی بات کریں وہاں پہ جو ان کی کیونکہ بلوچستان میں خواتین کفالت کرنے والا جو ہے 85 to 90% وہ مرد ہے. چاہے آپ مسنگ پرسن کی بات کریں چاہے آپ ہزارہ کلنگ کی بات کریں اس میں جو ہے سب سے زیادہ جب آپ ایک گھر کے کفالت کرنے والا ان سے چھین لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں سارے برڈن جو ہے خواتین کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ایون اکنامک جو ڈپریویشن ہے اس میں بھی اگر ہم بات کریں کیونکہ ابھی مہنگائی اتنی پیک پہ ہو تو اوور آل پاکستان میں ہے ایگزیکٹلی دیٹ امپیکٹس وومین مور اینڈ مور کیونکہ وہاں پہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, آپ کے بچوں کی گروتھ نہیں ہے, آپ کے بچوں کی تعلیم متاثر ہے, یہ ساری چیزیں. تو اوور آل یہ ساری ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ میڈیا کی کیا رول ہے, انہوں نے جو ہے بلوچستان کی برننگ ایشوز کو کہاں تک انہوں نے پورٹری کیا ہے, رپورٹ کیا ہے کہ نہیں بھی کیا ہے. مگر اس وقت جو موسٹ پریسنگ ایشوز ہمیں نظر آ رہے یہاں پہ ایک تو یہ بہت اہم گیپ ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین دی ریاست اور عوام کے درمیان
اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو پورے ملک میں ہے، لیکن بلوچستان کو ایک دوسری تناظر سے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور وہ جو بیکلش تھا ہزارہ کلنگ کی اگر میں بات کروں، وہ یہ نہیں تھا کہ صرف ہزارہ کے اوپر وہ ہزارہ متاثر ہے، یعنی ہزارہ خواتین کی جو موبلٹی کے اوپر جو پابندی لگائی گئی کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. پہلے تو کہتے تھے صرف مردوں کو مسئلہ ہے، مردوں کی بات جو ہے خواتین کوئی مسئلہ نہیں، وہ کسی جگہ پہ جا سکتے. لیکن جب خواتین کو ٹارگٹ کرنا شروع ہوا تب ہم نے وہ کیا کہ ہماری خواتین بھی گھروں پہ محدود ہو گئی. اور بہت ساری خواتین ہیں، ابھی میرے پاس وہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے جو شاید رپورٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہے تو صحیح. مگر اگر ہم نکالے more than 3000 women are کہ وہ ان کے پاس ان کے گھر کے مرد چلے گئے ہیں، وہ ابھی ان کے اپنی روزگار چلانا تو آسان بات نہیں ہے. جب ہم سوشل سائیکو کی مسائل کو دیکھیں، ابھی بہت ساری خواتین ہیں جو دوچار ہے اس چیزوں کے بارے میں. اور ایک جو باقی اقوام کی خواتین ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کی جو خواتین، ان کے آپس میں جو ایک تسلسل کمیونیکیشن کے جو تسلسل تھے وہ بیچ میں سے ختم ہو گئے. اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت سارے معاملات اگر پچھلے جو معاملات تھے ابھی کے جو معاملات ہیں وہ اگر ہم اس کی ریپرکیشن دیکھیں ابھی آن گوئنگ جو چل رہا ہے ڈیفینیٹلی دیٹ امپیکٹس وومین، کیونکہ یہاں پہ خواتین براہ راست وہ امپاورڈ نہیں ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی بھی ایک گیپ جو کہ آپ نے کہا کہ ریاست اور کمیونٹی کے درمیان، اور اب یہ جو گیپ کا ذکر آپ کر رہی ہیں کہ جو خواتین متاثر ہو رہی ہیں، تو ان سیکیورٹی اور سیفٹی کنسرنس کو کس طرح سے آپ لوگ آگے لے کر جا رہے ہیں؟ کسی پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے، اس معاملوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بہت ایک ایسی صورتحال ہے کہ سروائیول کی بات ہے نا، کیونکہ اب اگر خواتین کے مرد نہیں ہیں تو ان کو خود ہی اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، ان کو موومنٹ کرنی ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے، جاب کرنا ہے. تو اس طرح کے کنسرنس کو کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک اگر میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ہے میں ممبر میں بات کروں یا ریپرزنٹیٹیو میں بات کروں خواتین ونگ کے، وہ تو ہم خود جو ہے کئی دفعہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اور ہمارے جتنی بھی پبلک جو جلسہ جلوس ہوتی ہے، اور ریسنٹلی ہم نے جو انیشیٹ کیا کہ اس کو تھرو ڈیفرنٹ جو کلچرل پروگرامز ہے، جو یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں اس پہ مزید انکلوژن آ جائیں، ہم باقی اقوام کو بھی بلا لیں، ہم اپنے پیغام دے سکیں کہ ہمارے صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ امن ہے اور پیس ہے. یہاں پہ پیس بلڈنگ کے اوپر ہم نے اپنی طرف سے بھی کوشش کیا. نو ڈاؤٹ باقی سیاسی جو جماعتیں یہاں پہ انہوں نے بھی آن اینف، کیونکہ امن جو ہے وہ اس خطے کے اندر کی ہم بات کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ہزارہ کمیونٹی. جب ایک لوگ متاثر ہے تو دوسرے لوگ ڈیفینیٹلی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگ وہ تو بہت سارے پروگرامز ہوتے آئے ہیں، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہے جہاں جہاں ہم نے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات ہے، چاہے آپ کی سول سوسائٹی کی، یا چاہے میں ایکٹیوسٹ کہیں پہ میں جاتی ہوں، یا لوگ ہمارے پلیٹ فارم میں آتے ہیں، یا ہم کوئی آرگنائزیشن کی سطح پہ کام کرتی ہے، تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ مزید ٹالرنس، ایکسیپٹنس، انکلوژن کی بات کریں، کہ تاکہ خطے میں امن بلڈ ہو اور پیس بلڈنگ کی طرف ہم اور اس کا جو ہے بہت اچھا رزلٹ بھی دیا گیا ہے. اور اگر ہم پہلے کی بات کریں، 2 سال پہلے کی بات کریں اور ابھی اس سال کی بات کریں، بہت فرق ہے. یعنی 2-3 سال پہلے تک جو ہے ادھر سے ادھر تک موو کرنا ایک الگ پرسیپشن. دیکھیں ایک اور ایشو بھی ہے، جتنا یہ ایشو خطرناک نہیں تھا جتنا لوگوں نے اس کو پرسیپشن دیا کہ ہزارہ جو ہے ادھر نہیں جا سکتی، وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے، باقی جو اقوام ہیں یہاں پہ بلوچستان میں وہ ادھر نہیں آ سکتے. لیکن ہم نے اس چیز کے اوپر مزید پریکٹس کیا. اس چیز کو پریکٹس ہم نے کیا کہ ہم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے بھی ہم جا سکتے تھے، اب بھی ہم جا سکتے ہیں. تو دس از واٹ کیا سیما اور لوگوں کی یہ جو ایک آئی ڈونٹ نو اس کو کیا، یہ جو شکوک و شبہات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے تو سامنے آ رہے ہیں، تو اس کو کیونکہ آپ یو ورکنگ ان شرکت گاہ، رائٹ؟ یو آر آلسو موونگ ان بلوچستان، یو آر موونگ ٹو ادر پارٹس آف دا کنٹری ایز ویل. سو یہ جو چیز آپ بتا رہی ہیں، اس کو کس طرح سے
کم کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایسی اسپیسیفک کوئی کلچرل یا سوشل پریکٹس ود ان دا ہزارہ کمیونٹی ہیں جس سے آپ سچویشن کو؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ دو ڈفرینٹ رائے ہے, دو ڈفرینٹ اوپینین ہے. ایک تو آپ کی اپنی انڈیویجول اپروچ اینڈ پریکٹس کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں آیا اسی چیز پہ جو ہے آپ آنکھیں بند کر کے بلیو کرتے ہو, یا اس کی ریپرکیشن, اس کی جو امپیکٹس ہے وہ دیکھ کر اینالائز کر کے آپ پھر بھی پریکٹس کر رہی ہو. میں نے تو انڈیویجولی اور جو انفرادی سطح ہے میں نے دونوں کو اپنی ٹینیور پہ جو ہے میں نے پریکٹس کیا ہے. نو ڈاؤٹ اس پہ بہت سارے ایشوز ہے کہ آپ ایون جب میں نے اپنی کام شروع کیا تھا بہت سارے لوگوں کا, دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کمیونٹیز پہ تو نہیں جا سکتی ہو, آپ تو یہ نہیں کر سکتی ہو, ان کو مسئلہ ہے یا آپ کو مسئلہ ہے یہ وہ. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے, جب آپ گراؤنڈ پہ انہیں خواتین سے جا کے ملتی ہو دے آر ویری وارم ویلمنگ اینڈ ان کا بہت ہمبلی بیہیویئر ہے اور ان کا بہت ہمبل جو ہے لینگویج ہے آپ کے ساتھ. تو اس سے ہوتا ہے کہ انسان مزید موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ایک جو عمومی طور پر کمپلیٹ پرسیپشن جو بلڈ ہوا ہے اس کے اندر گنجائش ہے, اس کے اندر گنجائش ہے. اور ہم نے اپنی سیاسی جماعت کی پلیٹ فارم سے ہم نے جو ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ بھئی آپ جب بھی جو کہتے ہو سیکیورٹی کے جو مسائل ہے اس کو مد نظر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ بولے کہ یہاں پہ خطرہ ہے آپ پھر پہ گھستے رہو, یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ کی اپروچ, آپ کی جو پریکٹس ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, لیول ہے, وہ بڑا میٹر کرتے ہیں کہ آپ اسی سے جو ہے انڈیویجول سطح پہ وہی کر سکتے ہو. ادروائز اور ود ان دا کلیکٹیو اپروچ اگر آپ خود یہ پریکٹس کر رہی ہو وہ دوسروں کو بھی بتائے کہ یہ جو پریکٹس ہم نے کیا ماضی میں جو تجربہ کیا تھا آپ جو تجربہ کریں اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی تجربہ ضرورت ہے. سیما جو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوا, کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسا جس سے ڈائلاگ کو پروموٹ ہوا ہو, ریکنسلیشن ہوئی ہو ود ڈفرنٹ کمیونٹیز ان بلوچستان؟ اس کے بارے میں ایک تو جو اگر ہم ایز اے سیاسی جماعت کی بات کریں, سیاسی جماعت کے آپس میں جو انٹریکشن انگیجمنٹ ہے تھرو, چاہے وہ آپ کی آل پارٹی کانفرنس ہے, چاہے وہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے, چاہے ان کی کوئی بھی اگر ان کی کلچر ڈے ہے, اگر ان کی 8 مارچ کے پروگرامز باقی خواتین منا رہے ہیں, یہاں پہ سیاسی جماعتیں منا رہے ہیں, آرگنائزیشنز منا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اپنا پریزنس وہ دکھا دے وہاں پہ اور ان کو بھی بلا لے اپنی اسپیس پہ اور اپنی پلیٹ فارم میں, اپنی فورم پہ, تاکہ جب انٹریکشن تو اسی طرح سے بلڈ ہوتا ہے نا. تو میڈیم کیا ہے وہ تھرو ڈفرینٹ میڈیم ہم نے یوز کیا ہے, کہیں ٹیبل ٹاک, کہیں نیگوسیشن, کہیں آل پارٹیز کانفرنس, کہیں آرگنائزیشن کی سطح پہ. اگر آپ دیکھ لیں ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اویئرنیس ریزنگ کے اوپر کہ آپ پالیسی میکرز کے ساتھ کہاں پہ بیٹھنے کی گنجائش ہے اور کون سی چیزیں ضرورت ہے جو برننگ کے ایشوز کی طرف اس کو ڈیکریز کرنے کی طرف ہم آ سکتے. تو انہی چیزوں پہ ہم نے وقتاً فوقتاً تو مسلسل ہم کرتے آئیے اور کر بھی رہی ہے. یہ ہے کہ آج شکر ہے الحمدللہ تو وہ معاملات نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے پاس کسی اور اقوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا, ہمارا جو لوگ کہتے تھے یہ تو منع ہے, یہ تو سو آپ کو یہ تو کیا آپ جا لگتا نہیں ہے سکتے. سیما کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوکل سطح کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ایڈووکیسی بھی کر رہی ہیں, اویئرنیس ریزنگ ہو رہی ہے ایٹ کمیونٹی لیول, جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں چاہے ہم نیشنل لیول کی بات کریں اور پھر انٹرنیشنلی بھی, ایسی کون سی چیزیں ہیں, ایسا کون سا سپورٹ ہے دیٹ یو نیڈ کہ بھائی ہزارہ کمیونٹی کو یہ تمام فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, چاہے وہ موبلٹی کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, رائٹ ٹو امپاورمنٹ کے ہیں, ایون امپلائمنٹ اپرچونٹیز کا ہونا اور یہ ساری چیز, تو کیا ایسی اسسٹنس نیڈ کی آپ ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ یہ اگر ہم لوکل سطح پہ دیکھا جائیں, لوکلی جو ہے کیونکہ بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے, اور جو سیاسی جماعتوں میں کیونکہ میرا تعلق 2 جگہوں سے ہے تو اسی لیے میں بار بار وہ دونوں طرف کو جو ہے کور کرنے کی کوشش میں ہوں. آپ کی یہاں پہ لوکل کنٹیکسٹ پہ, کیونکہ یہاں پہ جب ہم نے اوپر بات کی نا کہ اکنامک ڈپریویشن کی بات ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہے, جہاں پہ چیزیں معاملات ہے, وہ معاملات جو ہے آپ کی لٹریسی جو ریٹ ہے, خواتین کی جو تعلیم ہے, اس کو بہت زیادہ متاثر کیا گیا ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایز اے آرگنائزیشن کام کرتے ہو تو اس کو جو ہے آپ تھرو اویئرنیس سیشنز, تھرو آپ جو ہے ایڈوکیسی, تھرو کمپین, تھرو نیٹورکنگ, ایک چیز جو کہ جس کا مستقل حل ہو,
ایسا نہ ہو کہ آپ نے ون ٹائم جو ہے، اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ جو کلچر بیریئر سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، جب آپ کی لٹریسی ریٹ جو ہے، الٹریسی جو جب بڑھتے ہیں تو لوگ جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے، ان کی ووکلٹی نہیں ہے، ان کی وائس کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے ان کو. اور سب سے مین وجہ ہے کہ کمیونٹی کو چاہیے کہ اونرشپ لے لے، دیکھیں وہ اپنی مسئلوں کو اون کرے. اگر میں ایز اے سیاسی جماعت آج تو خداؤ کر رہی ہوں، کیونکہ سیاسی جماعت کا کام مستقل کام ہے، وہ ہمیشہ تک ہے، وہ جب ہے وہ تو ان کو کرنا ہے. لیکن جب آپ انجو سطح پہ یا پھر آرگنائزیشن سطح پہ کام کرتی ہوں، ایک دن تو یہاں پہ ہے، کیونکہ کچھ تو فائنینشیل سپورٹ تو چاہیے نا. ایک دن جب آپ کی فائنینشیل سپورٹ بند ہو جاتی ہے، اگر کمیونٹی کو اونرشپ نہ ہو، اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو کاز ہے وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی میکینزم، جو بھی اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے ہیں، تو دیٹ شوڈ لیڈ ٹوارڈس the ownership of the issues in the communities، تاکہ کمیونٹی اپنی معاملات آن تو کرے نا، پہلے تو آن تو کرے کہ جس چیز کے اوپر ہم بات کرتی وہ صرف ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے، انہی کا مسئلہ بھی ہے. اگر خواتین کی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، جب میں نے کہا اکنامک ڈپریویشن جب اوپر جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی، خواتین کی تعلیم کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے، اور اس پہ تشدد بھی جنم لیتے ہیں گھروں میں. کمیونٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ تشدد کو کم کرنے کے لیے ایک تو ہے ہمارے پاس قانون سازی ہے، پالیسی لیول پہ، یہ تو براڈر لیول پہ. جب ہم لوکل سطح پہ بات کرتی ہے، ہاؤس ہولڈ سطح پہ بات کرتی ہے، وہاں پہ جب تک چینج ول بیگن فرام دی ہاؤس ہولڈس، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ اونرشپ لے لیں. جو بھی طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں، میں تو اسی بلیف پہ ہوں کہ ان کو اونرشپ لینا شروع کریں. تو آپ کو لگتا ہے میڈیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم اویئرنیس ریزنگ کی بات کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ، اور اگر سپوز آپ کو لگ رہا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا یا آپ کا لوکل میڈیا ان ایشوز پر بات نہیں کرتا، تو کیا سوشل میڈیا کے ایسے کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ اس طرح کی اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا ہے، ٹو بی آنیسٹ، میڈیا اوورال پاکستان میں اور ہمارے جو صوبہ بلوچستان میں جو میڈیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو ہمارے بہت سینسرشپ کے شکار ہم سب ہے، یہ تو ایک کلیئر بات ہے. دوسری بات جو ہے سینسرشپ سے ہٹے، اور نیشنل لیول پہ کبھی بھی بلوچستان پرائرٹی میں نہیں رہا ہے، اس کو ہم تجربہ کر چکے ہیں. کیونکہ ماضی میں جتنی بڑے بڑے مسئلے ہوا ہیں، وہ نیشنل میڈیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، ایکسپٹ فیو تھنگس جو میں آگے بات کرتی ہوں کہ ریسنٹلی کن معاملات کے اوپر میڈیا نے بات کرنا شروع کیا ہے، کن معاملات پہ بات نہیں کیا. رول آف دی میڈیا بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں بہت وائٹل رول، میڈیا بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں ایک جہاں پہ بھی ہوں. لیکن وہ تو پاسبل ہے جب ہم ان دو معاملات کو تھوڑا سا جو ہے وہ کر لے کہ کتنا ہمارے ہاتھ میں ہے. میڈیا کی جو سینسرشپ ہے وہ بہت اوپر لیول کی بات ہے، کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ میڈیا کی جو سینسرشپ ہے، اور پرٹیکولرلی بلوچستان کی معاملات کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں. آپ ہمارے جو بہت زیادہ ہمارے تجربہ ہے کہ ہم نے میڈیا والوں کے ساتھ ہم نے خود سیشن بھی کیا ہے. ہم نے ایز اے میڈیا، کیونکہ میرے اپنی فیلڈ جو ہے تعلق میڈیا بیک گراؤنڈ میں ہے، اور میں نے ماس کمیونیکیشن کیا ہے، تب میں اسٹوڈنٹ تھی. وہ تو الگ لیول ہے کہ کتنی خواتین کی پارٹیسپیشن میڈیا میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن بات اگر ہم کریں اسٹریٹ فارورڈ آن دا رول آف میڈیا، تو وہ بہت ضروری اور بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی جو ہے مین ڈومین میں رول پلے کرنے نہیں دیا جاتا ہے، جس کے بنیاد پہ ہم ابھی اس وقت میں کیا ریکمنڈیشن، کیا ہم سجیشن دے دیں. لیکن اگر کرے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا، ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو مین میڈیا ہاؤسز ہے، سوشل میڈیا اس سے بڑا ایکٹیو ہے. ٹویٹر، فیس بک، یہ بہت سارے خبریں لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے، ہم جب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو یہ بات، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ٹی وی سے دیکھا ہے، کیونکہ وہ ٹی وی سے بڑا مایوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی والے پتہ نہیں، وہ ہمارے کنسرن سے باہر بات کرتی، وہ ہمارے کنسرن کی بات نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کرتی ہے، اور سوشل میڈیا کی جو تجربے کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، خاص طور پر ٹویٹر کی جو ٹرینڈ ہے، جب اس بار ریسنٹلی جب ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، جو
मच इन बुलान में जो है बहुत सारे हज़ारा को जो है उन्होंने ज़बह किया था। तो उस मामलात पे क्योंकि मीडिया नहीं उठा रही थी, मामलात कुछ और था, लेकिन हमने ट्विटर ट्रेंड हमने शुरू किया, वो टॉप ट्रेंड पे था 3 दिन तक। और इसी तरह मैं यकीन रखती हूँ कि अगर कलेक्टिव कोई अप्रोच हो, कोई मैकेनिज्म हो, उस पे मीडिया बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं इन चीजों कर को। सकते हैं। और आपने बड़े पर्टिनेंट चीजें उठाई हैं जहाँ के सेंसरशिप जो है वो बहुत ऊपर का मामला है, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं चाहे विद इन ऑब्वियसली मीडिया की, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम करंटली पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें सेंसरशिप का कोई ऐसी हर दूसरा बंदा उसका शिकार जी है। बिल्कुल। सो ये चीजें डेफिनेटली आपके एक्टिविज्म को इम्पैक्ट कर रही होंगी। मैं तो मुतमईन हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी रोल प्ले करना है, एंड मायूसी जो है वो आपको अपनी काज से बहुत पीछे लेके जाते हैं। इसमें नो डाउट जब आप एक्टिविज्म करते हो उस पे मायूसी की भी बीच में बात आ जाती है, क्योंकि दैट इज अबाउट टॉलरेंस, एंड टॉलरेंस बहुत मुश्किल काम है और कमिटमेंट उससे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ कि जो एक्टिविज्म है दिस इज अ पेशेंट, एंड उस पेशेंट को लेकर आपको मुस्तकिल मिजाज रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो आप काम कर सकते हैं, उस काज को आगे लेके जा सकते हैं। और लेकिन उस पे कुछ चीजें मैं समझती हूँ बड़ा जरूरी है आजकल के। मैं वो वाला बयानिया पास नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन है बहुत सारी चीजें कि जब आप सेल्फ ओरिएंटेड रहते हो तो उस पे बहुत सारी इश्यूज आ जाती है जो हमारे मैं तजुर्बे की बुनियाद पे बात करती हूँ। लेकिन मैं मोटिवेट हूँ क्योंकि ये मेरे पैशन है, मैंने कॉन्शियसली चूज किया है और इसी रास्ते पे चलना है। बहुत और जबरदस्त सीमा, और बहुत इनकरेजिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज है। आखिर में मैं आपसे यही मैसेज लेना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद ही अपनी बातों में कर दिया कि एक जो इंसानी हकूक पर काम करने वाला जो जो फर्द होता है उसके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसका ये पेशेंस है, उसकी यही उम्मीद है कि हालात जरूर बदलेंगे अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंट रहें। आपका बहुत ज्यादा तो शुक्रिया। नहीं कर सकती है, ज्यादा तो नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा जो आप अपनी तरफ से एक रोल प्ले कंट्रीब्यूट कर सकती है, हम तो नहीं कर सकती, हम हल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। और ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी और डेफिनेटली इसको जरूर रंग लगेगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी या बस आई जस्ट लाइक टू क्लोज द प्रोग्राम? बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि इन सारे मामलात को अगर हम थोड़ा सा समाप्त कर ले, सबसे अहम बात जो है ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली की मैं समझती हूँ ज़रूरत है। जो आज आपने कुछ सवालात की वो बहुत ज़रूर वक्त की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ा सा जो है एक तो दो एंगल को देखने की ज़रूरत है। एक तो चेंज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ताकि वो ऑन करे मामलात हो, एक तो चेंज फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग लेवल। ये दोनों को अगर हम मर्ज करें तो इससे बेहतर फायदा हम हासिल कर सकते बेहतर हैं, आई फायदा थिंक। हो सकता है, और मीडिया एज अ टूल इन दोनों बिल्कुल। चीजों में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सीमा। जिंदगी रही तो फिर आपसे जरूर बात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। हाफिज। थैंक यू।